मियां उमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जंगल का मुहाफिज। आज हमारे साथ जंगल के मुहाफिज मौजूद है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रेंज मैनेजमेंट बहावलपुर इजाज तबस्सुम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। तो सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आपका ताल्लुक किस शहर से है और आपने एजुकेशन कहाँ कहाँ से हासिल की। ऐसे है कि मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो मैंने ज्वाइन किया था 89 में। 2 साल हमारा कोर्स था वो 89 से 91 तक। फिर हमने 1991 को हमने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एज ए रेगुलर सर्विस ज्वाइन किया। मेरा जहाँ तक तल्लक है, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, लेकिन वहाँ पे को हमारा फैमिली डिस्प्यूट था। उससे वहाँ वहाँ से मैंने माइग्रेशन करके अब मैं परमानेंटली लिया में रहता हूँ। सही। आप महकमा जंगलात में हैं तो आपसे ये जानेंगे कि आपको महकमा जंगलात में जाने का ख्याल कैसे आया। यह कि इससे पहले मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन की थी, लेकिन वहाँ मैं छोटे स्केल में था, तो लिहाजा मेरे ये ज़हन में आई बात कि अगर मैं यहाँ सर्विस करता रहा पुलिस में तो ये मेरे तरक्की के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा ब्राइट नहीं है। तो लिहाजा मैंने कोशिश की कि क्यों ना मैं अगले स्केल में कहीं चले जाऊँ। तो इससे मैंने फिर दूसरा जो मेरा स्टेप था, देखते देखते अखबार में देखता रहा। ये 85 की बात है। तो फिर मुझे वो वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर में भर्ती हो गया। फिर मैंने 2 साल वो की हुए वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर से। फिर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आ गया। बेसिकली मैंने बीएससी फॉरेस्ट्री गवर्नमेंट का फैसलाबाद से की हुई है। फिर मैंने बीएससी फॉरेस्ट्री पीएफआई पेशावर से की है। सही। तो सर आपकी सबसे ज़्यादा जो हसीन यादें होंगी वो पीएफआई की होंगी। तो आपसे जानेंगे आपकी सबसे अच्छी जो याद है पीएफआई की, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा। वो सबसे जो अच्छी याद है वो ये थी कि जब हम नादन एरिया में जाते हैं ना, वहाँ पे हम वो लोकल लोग हैं उनको देखते हैं, उनकी ट्रेडिशन वैल्यूज़ नॉर्म्स जो हैं वो हम देखते हैं। फिर वहाँ का माहौल, उनकी सादगी और कुदरत के हसीन मनाजर जो हैं वो मुझे उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया। और इसके बाद वैसे तो सारा पाकिस्तान जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं, दुनिया में एक ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। मैंने दूसरे मुल्कों में गया हूँ, ख़ास तौर पे कोरिया मैंने देखा है, थाईलैंड मैंने देखा है। तो लेकिन इस हमारे पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है। ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। मैं दोबारा कहता हूँ कि ये कुदरत की एक नेमत है जो हमें मिली है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। तो आपकी नौकरी का आगाज़ किस डिवीजन से हुआ और किस साल में हुआ। हाँ, मेरी नौकरी का आगाज़ लिया फॉरेस्ट डिवीज़न से हुआ। वहाँ मैं ट्रेनी रहा। फिर मैंने अपने रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हुआ। वहाँ से फिर मेरी ट्रांसफ़र मुजफ्फरगढ़ में हो गई। मुजफ्फरगढ़ से फिर मैं प्रमोट हो के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लोधरा लगा फॉरेस्ट का। लोधरा के बाद मैं मुल्तान के बाद फिर मैं लिया चला गया। लिये के बाद फिर मेरी पोस्टिंग उधर हो गई, डायरेक्टर मार्केटिंग लाहौर से राजनपुर, और राजनपुर से ये बहावलपुर, लाल सौरा। अब मैं जो है रेंज मैनेजमेंट जो है चोलास्तान रेंज मैनेजमेंट, यहाँ पे मैं 29 जनवरी 2020 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, सही। 2020 से। सबसे बेहतरीन नौकरी आपको किस डिवीजन की लगी। हाँ, वो सबसे जो बेहतरीन लगी वो यही है कि ये बहावलपुर में ख़ास तौर पे लाल सौरा नेशनल पार्क की, कि एक तो वहाँ पे 3-4 किस्म की इकोसिस्टम मौजूद हैं। वहाँ पे रिक्रिएशन है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पे हमारी फॉरेस्ट्री है, वहाँ पे हमारा जो दूसरा लेक है, नेचुरल झील जो है वो मौजूद है। ये 4 किस्म की इकोसिस्टम एक ही जगह पे मौजूद है, जिसकी वजह से इंसान जो है ना वो उसमें सीखने को बहुत सारा मिलता है। और बहुत से लोग दूसरे शहरों से आते हैं, वो इस बारे में पूछते हैं कि ये एक मैन मेड एफर्ट है जिसको बड़ी खूबसूरती के साथ रेगिस्तान से सहरा से बदल के नखलस्तान में तब्दील कर दिया गया है। महकमा जंगलात की सबसे बेहतरीन बात आपको क्या लगी। ये है कि ये नेचर के बहुत करीब तरीन है। अब जब हम करते हैं ना जिक्र कोई भी, अब जैसे कोविड 19 है, कोविड 19 में अब वो कहते हैं कि जी आप ना जी वेंटिलेटर पे जाएं। भाई वेंटिलेटर पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन चाहिए ना। तो ये जो ऑक्सीजन है ये दरख्त ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। बेहतर है कि आप वेंटिलेटर पर जाने की बजाय आप खुली खुली जगहों पे जाएं जहाँ पे दरख्त हों, वो आप ऑक्सीजन इनहेल करें, वहाँ एक्सरसाइज करें। तो वो जो काम वेंटिलेटर जहाँ आप पैसे दे के वो काम कराते हैं, वो आप दरख्तों में मुफ्त वो हासिल कर सकते हैं। इसलिए ये कुदरत के करीब तरीन है। और वैसे भी ये जो है ना, जन्नत जन्नत के लुग़वी मैनी जो अरबी में है वो दरख्तों की जगह को कहा गया है। दरख्तों का मतलब है सुख, आराम, राहत। जहाँ इंसान को ये चीज़ें मिलें तो वो दरख्तों वाली जगह आती है। वो कौन सी है, वो फॉरेस्ट है।
اس کے برعکس وہ جگہ جہاں پہ دکھ تکلیف اور دوسری آزمائشیں شروع ہوتی ہیں وہ دوزخ ہے. وہاں بھی یہ عام محاورہ ہے کہ جہاں درخت نہیں ہوتے وہ اس کو دوزخ کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو یہ تو چیزیں زمین پہ بھی انسان نظارہ کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک الہامی بات ہے، اس میں ایک پردہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں صورتیں رکھی ہوئی ہیں یا ادھر آزمائش کا سلسلہ کا وہ وہی جانتا ہے. لیکن بظاہر یہ کام قدرت نے یہاں پہ بھی رکھا ہوا ہے، کیا انسان کر سکتا ہے اس کے مطابق. رینج مینجمنٹ کیا چیز ہے، اس کا کام کیا ہے؟ ہاں جی، رینج مینجمنٹ وہ ویسٹ لینڈ، وہ بیکار زمین جہاں پہ نہ تو وہ فصل اگتی ہو نہ وہ ریونیو جنریٹ کرتی ہوں، صرف وہاں پہ گھاس اگتی ہو، اور وہ گھاس جہاں پہ جانور چرائی کرتے ہیں اس کو ہم رینج لینڈ کہتے ہیں. جو اس کی مینجمنٹ ہے، اس کے ریسورسز کو سسٹینیبل بیسس پہ ہم چلاتے ہیں اس کو رینج مینجمنٹ کہتے ہیں. جیسے کہ سوائل ایروجن ہے، اس کا واٹر ہے، اس کی دوسری بایو ڈائیورسٹی ہے، ان کو کنزرو ساتھ ساتھ کنزرو کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو مینجمنٹ کہتے ہیں. یہ سمپل سا کام ہے. رینج مینجمنٹ چولیستان میں ٹوٹل کتنا ایکڑ رکھتا ہے؟ ہاں، رینج میں نے چولستان کا 10,379 اسکوائر مائل ہے. وہ جو آپ اس کو کنورٹ کریں ایکرز میں تو وہ 66,05,533 ایکڑ بنتا ہے. رینج مینجمنٹ میں کون کون سے جنگلات موجود ہیں؟ رینج مینجمنٹ میں تو بیسیکلی یہاں پہ دو ٹائپ کی ہیں. ایک وہ ایریا جو کہ ہکڑا کا بیسن ہے، وہاں پہ ہمارے فارسٹ نیچرل فارسٹ میں جانڈ اور فراش بکثرت موجود ہیں، جو فوٹا پاس اور یزمان کے ایریا. باقی جو دوسرا ہے وہ ہائی ڈیزرٹ پہ مشتمل ہے، گریٹر جس کو ڈیزرٹ بولتے ہیں. وہاں پہ صرف شربز ہیں اور گراسز ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے. اور ہماری جو مین اسپیشیز ہے یہ چولستان کی، اس میں وہی ہے، جانڈ ہے، یہ بیری ہے، فراش ہے، کریر ہے، اور دوسری جو ہربز ہیں اور گراسز ہیں. کتنے ایکڑ رقبے پہ آپ نے نئی پلانٹیشن کروائی؟ نہیں، چولستان میں کوئی ایسا کوئی پلانٹیشن کا پروگرام نہیں. وہاں پہ ہم ری سیڈنگ کراتے ہیں. پچھلے 5 سالوں میں ہم نے کوئی تقریباً 5,000 ایکڑ پہ ری سیڈنگ کروائی تھی. چولیستان کو سرسبز بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، کس طرح ہم سرسبز بنا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ چولستان کو جو ہم نا بہت اچھا اور دنیا کے کا یہ ایک بہترین اٹریکٹیو پوائنٹ بن سکتا ہے اگر اس کو اسرائیل کی طرز پہ ہم وہی ڈرپ اریگیشن کے ذریعے وہ جو سائل ٹالرنٹ سپیشیز ہیں وہ ہم اگائیں، اور اس کے ساتھ وہی فروٹ ٹریز بھی وہ سال ٹالرنٹ ہوتے ہیں جو کہ اس کے حساب سے لگائے جا سکتے ہیں. تو ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے، یہ بہت ایک اچھا ایریا ہے. کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقی میں وہاں پہ صحرا بھی ہونا چاہیے، میدان بھی ہونا چاہیے، دریا بھی ہونا چاہیے، سمندر بھی ہونا چاہیے، اور یہ ماؤنٹینس بھی ہونے چاہیے، پہاڑ بھی ہونے چاہیے. تو اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے. اگر کوئی شخص چولیستان میں درخت لگانا چاہے تو کون کون سے درخت ہیں جو وہاں پہ وہ آسانی سے اگا سکتا ہے؟ ہاں، وہاں پہ یہ جو ہے فراش اگا سکتا ہے، ککر اگا سکتا ہے، بیری اگا سکتا ہے. اگر وہ نیچے سے کوئی پانی کا میٹھا ہو تو پھر وہ دوسرے جیسے کہ یہ ہمارا نیم ہے، سرس ہے، اور دوسرے درخت جو کیا کہتے ہیں بکین وغیرہ یہ بھی لگا سکتا ہے. چولیستان میں شجرکاری کرنے پر کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ ہاں، چولستان میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی ہارش کلائمیٹ ہے کہ یہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے گرمیوں میں وہ 50 چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیسیکیٹنگ افیکٹ جو ہے ہوا کا وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو کسی بھی ویجیٹیشن کو گرو کرنے کے لیے پانی اور موئسچر اور ٹیمپریچر یہ دو کنٹرولنگ فیکٹر ہیں. اگر یہ فیوریبل ہو تو وہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں درخت اور گرینری زیادہ ہوتی ہے، جہاں پہ یہ زیادہ ہوں تو یہ وہاں پہ کم ہوتی ہے. ٹوبا جات کیا چیز ہیں، کتنے ایریے میں ہوتے ہیں اور کتنے ہیں ٹوٹل ہاں، چولیستان میں؟ یہ ہمارے تقریباً چولستان میں کوئی 2150 کے قریب ٹوبا جات ہیں. یہ ٹوبا ایک صدیوں سے ایک پروون میتھڈ ہے کہ پانی کو کنزرو کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے پاکستان بننے سے پہلے ہاکرا ریور جو ہے اس کی اننڈیشن یا اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ پانی جو ہوتا تھا وہ آتا تھا، لیکن اب چونکہ انہوں نے اوتو براج بنا دیا ہے جس کی وجہ سے پانی یہاں پہ نہیں آ رہا ہے. تو اب جو مویشی ہیں جو انسان رہتے ہیں انہوں نے پھر اپنے ایک طریقہ ایوالو کیا کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کو وہ چلا سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ایریا ہے جہاں پہ یہ پانی زیادہ دیر تک ٹھہر سکتا ہے، اس کو وہ پکی ڈار بولتے ہیں. تو اس میں ہم وہ ٹوبا ان کو بنا کے دیتے ہیں. تو یہ صدیوں سے چل رہا ہے. یہ جو مصر کی تہذیب تھی وہاں پہ بھی یہ طریقہ فرعون کے زمانے سے بھی چلا آ رہا ہے. تو یہ جو ایک ٹوبا ہے یہ ہمارا 100 بائی 100 ضرب 25 اور 8 فٹ گہرا ہے. تو اس میں 100 1 لاکھ CFT مٹی نکلتی ہے، اور 1 لاکھ مٹی
نکلنے کے بعد یہ اس کی واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے وہ 28 لاکھ لیٹر ہوتی ہے، جو کہ 2000 جانوروں کی 6 ماہ کی اس کے لیے ضرورت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب آپ سے جانیں گے الاٹمنٹ کے بارے میں۔ ہاں، یہ تو ایک گورنمنٹ کا ایک طے شدہ ہے فارمولا کہ وہ جو پروٹیکٹڈ فارسٹ اس میں وہ گورنمنٹ ریگولیشن قانون بنا سکتی ہیں، لیکن 2010 میں جو ہے اس میں جو لینڈ یوز پیٹرن پہ پابندی لگائی گئی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی تھوڑی بہت اوپر کے لیول کی کوئی باتیں جو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے میڈیا میں، تو وہ ہے الاٹمنٹ کا مسئلہ، وہ دوسرے محکموں کے لیے بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں پاکستان آرمی جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز کے لیے بھی استعمال کر رہی ہے۔ تو یہ جو ہے سلسلہ الاٹمنٹ کا یہ چل رہا ہے، یہ جو دوسرے جو کیا کہتے ہیں چولستان کے مقامی لوگ ان کو بھی مل رہی ہے اسی لائف چولستان اسٹاک سے کتنا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے؟ لائف سٹاک سے آن این ایوریج جو ہے نا یہ کم و بیش ہوتا ہے، تقریباً 80 سے 85 لاکھ کے درمیان میں رہتا ہے جو ریونیو ہم ترینی کی مد میں جو ہم جنگلات کے رینج مینجمنٹ والے جو وصول کرتے ہیں وہ آتا ہے۔ چولستان میں شکار کے بارے میں بتائیے گا۔ ہاں، چولستان میں کسی زمانے میں یہاں پہ ہرن یہ جو دونوں ہی ہیں چنکارا اور بلیک باک یہ وافر مقدار میں موجود تھے، اور جب قانون کی عملداری تھی ود دی پیسج آف ٹائم آبادی کا پریشر اور دوسرے وسائل کی بہتات کی وجہ سے اس کی آبادی کم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی آپ بھی چھوٹا پاس اور بارڈر کے ایریے کے ساتھ ساتھ یہ پائے جاتے ہیں۔ تو نیل گائے بھی یہاں پہ بہت کثرت میں پائی جاتی تھی، لیکن وہ زیادہ شکار ہونے کی وجہ سے اب کم ہو گئی ہے، تو گورنمنٹ اس کے ساتھ ساتھ اپنی پالیسی بنا رہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے، شکار پہ پابندی لگائی جائے، اور اس میں کسی حد تک ہمیں کامیابی بھی ہوئی ہے۔ انلیگل ہنٹنگ کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ ہاں، وہ تو ایک سادہ سے فارمولہ ہے کہ لا انفورسمنٹ جو ہے اس کو مضبوط کریں، اور یہ جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسی یہ مستعدی سے کام کریں، اور یہاں پہ یہ جو ہمارے ٹوبا چھوبا جات پہ جو لوگ رہتے ہیں جہاں پہ جا کے یہ رہتے ہیں ان کو بھی ان کے ایلیگل جو ہنٹنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی سزائیں ملیں تو پھر یہ کنٹرول ہوگا۔ لوکل جو لوگ ہیں ان کا کنزرویشن ایکٹیویٹیز میں کیا کردار ہے؟ ہاں، ان کا لوکل جو ہے جب تک کمیونٹی کی کسی بھی پروجیکٹ میں سپورٹ نہ تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہم یہ جو لوکل کمیونٹی اس کو ہم ساتھ کرتے ہیں، تو وہ ہمیں جو ہم اس کی ریسیڈنگ کرتے ہیں اس میں ہم شامل کرتے ہیں، شامل کرنے کے بعد پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اس ایریے کو کیسے آپ نے بند کرنا ہے، کب اس کو کھولنا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ پھر ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ آپ اپنے اوور گریزنگ نہ کریں، اوور گریزنگ کرنے کی وجہ سے یہ جو ہے آپ کا پاسچر ختم ہو جائے گا، یا پاسچر ختم ہو جائے گا تو آپ کی جو لائیولی ہے وہ متاثر ہوگی، تو اس لحاظ سے وہ تھوڑا بہت عمل درآمد کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اور زیادہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ کیا باقی کے محکمے بھی شکار کو روکنے کے لیے آپ کا ساتھ دیتے ہیں؟ ہاں، اس میں لا انفورسنگ ایجنسی خاص طور پہ پاکستان رینجر اور پاکستان آرمی کا بہت اہم کردار ہے، وہ کافی مؤثر طریقے سے آپ اس کمپین کو لانچ کیے ہوئے ہیں، اور وہ کافی حد تک جو انلیگل ہنٹنگ ہے وہ کنٹرول ہو چکی ہے۔ ہیبیٹیٹ کنزرویشن کے بارے میں بتائیے گا۔ ہیبیٹیٹ وہ جگہ جہاں پہ انسان، جانور، انسیکٹس اور اکٹھے رہ سکیں اس کو ہیبیٹیٹ بولتے ہیں۔ اس کا اوور یوز جیسے کہ قدرتی طور پہ اگے ہوئے درخت ان کو نہ کاٹنا، ان کو بچائے رکھنا، پھر جو زیادہ تعداد میں اس میں گریزنگ اس سے بچانے، ہیومن انٹرفیئرنس اس میں کم سے کم کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اقدامات ہیں بیولوجیکل کنٹرول ہے، اس میں پیسٹ کا لوکس کا ہو جائے تو اس میں اپنے مقامی اقدامات کریں تاکہ وہ جو ہے نا وہ متاثر نہ ہو، وہاں پہ جو نیچرل ویجیٹیشن ہے وہ متاثر نہ ہو، اور جانوروں اور انسانوں کو رہنے کے لیے جگہ میسر آ سکے۔ بلیک بک، چنکارا اور مائگریٹڈ برڈز کافی زیادہ ہیں چولستان میں، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا۔ ہاں، پہلے میں جیسے کہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو بلیک باک اور چنکارا تو ہماری لوکل سپیشیز ہیں، یہ جو نیل گائے تھی یہ بھی ہماری مقامی انڈیجنس سپیشیز ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مائگریٹری برڈ جو ہیں وہ یہاں پہ سینڈ کروز، کشمیرہ، تیلیئر وغیرہ آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تلور بھی آتی ہے، تو جس کے لیے یہ سردیوں میں کوئی وائلڈ لائف والے اپنی ٹیمیں شیمیں بناتے ہیں، تو اس میں ہم بھی اپنی سپورٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس میں تاکہ شامل کر کے اس پہ مؤثر کنٹرول کیا جا سکے۔ بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہاں، ہمیں کوئی دیا۔ بات نہیں، یہ تو ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دینا، بتانا کہ فارسٹ کیا ہے،
لیکن فارسٹ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ چونکہ ہمارا بیسیکلی فارسٹ ہی ہے، فارسٹ اس جگہ کو یا اس ایریا جس زمین پہ زیادہ تعداد میں درخت ہوں اس کو فارسٹ کہتے ہیں، لیکن لٹرلی میننگ جو ہیں وہ فارسٹ کے اور جنگل کے مختلف ہیں۔ فارسٹ وہ ہے جو انسان لگاتا ہے جس میں مینجمنٹ انوالو ہو، جنگل وہ ہے جو نیچرلی گرو کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں 6 قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں، تو وہ جو اپنے کلائمیٹ کے حساب سے، درختوں کی اونچائی کے حساب سے، کلائمیٹ کے حساب سے، ٹیمپریچر کے حوالے سے وہ پاکستان میں ہے، لیکن شومی قسمت پاکستان کا رقبہ جو ہے فارسٹ کے حوالے سے اتنا انکریجنگ نہیں ہے۔ تاہم اب پچھلے کچھ سالوں سے مسلسل کوشش کی جا رہی کہ یہ جو رقبہ ہے، جو پرسکرائبڈ ایریا ہے وہ 25 سے 30% تک ہونا چاہیے، اس کے حصول کے لیے کوششیں جاری ہیں اور پروجیکٹ بھی مختلف قسم کے لانچ کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہم اپنا گول جو ہے وہ اچیو کر لیں گے۔ انشاءاللہ۔ سر آپ اینڈ میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دینا پسند ہم کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ یہ جو درخت ہے نا یہ انسان کا دوست ہے، یہ انسان کا دوست ہے، اس کی پیدائش سے لے کے قبرستان تک یا قبر تک جانے کا یہ جو درخت ہے وہ ساتھ دیتا ہے۔ یہ آپ کو وہ سہولتیں دیتا ہے جو آپ قیمتیں نہیں لے سکتے۔ یہ انسانی زندگی کا جزو لا رفیق ہے یا انٹیگرل پارٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہے۔ اس سے آپ ایندھن حاصل کرتے ہیں، اس سے آپ دوائیاں حاصل کرتے ہیں، اس سے آپ فروٹ حاصل کرتے ہیں، اس سے آپ سایہ حاصل کرتے ہیں، اس سے آپ زمین کی زرخیزی کرتے ہیں۔ وہ کون سا کام ہے جو درخت نہیں کرتا؟ اور درخت وہ چیز ہے جو آپ سے کچھ نہیں مانگتا، آپ کو سب کچھ دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ جہاں جہاں بھی رہیں، اپنے گھروں میں، اپنے لانز میں، جہاں آپ کو کوئی مناسب زمین ملتی ہے وہاں پہ سایہ دار اور لمبی عمر کے درخت لگائیں، جس سے آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی، ملک میں جو درختوں کا تناسب ہے وہ بھی بڑھے گا، آپ کی جو کلائمیٹ ہے وہ بہتر ہوگی۔ اس طرح آپ اپنا ایک گھر میں ایک درخت لگا کے اپنا آپ رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس جو قومی مہم ہے اس میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ مہربانی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔